बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज पाकिस्तानी कौम को उनका नया सदर भी मिल जाएगा। सदर कौन? सदर आसिफ अली जरदारी, जिनकी लॉबिंग जो कि मुत्तफिका नौ में जिसे कहते हैं उम्मीदवार थे नून के, पीपल्स पार्टी के और दीगर जो चूचू की मुरब्बा जमात है उनके। अब उनकी पोजीशन है आईनी। उन्होंने चाहे जो भी हालात हो, सदन ने अपना जो मुद्दत होती है 5 साल वो पूरी करनी है। लेकिन जो शहबाज शरीफ मुसल्लत हुए हैं वजीर आजम के तौर पे फॉर्म 47 पे बनने वाली हुकूमत के नतीजे में, वो कभी भी जा सकते हैं। आज कल 1 साल बाद 6 महीने बाद उनकी हुकूमत जा सकती है, लेकिन सदर का ओहदा बरकरार रहेगा 5 साल तक। तो देखा जाए तो आसिफ अली जरदारी ने अपना बदला पूरा पूरा लिया है और नून की सियासत को दफन कर दिया है। दो नून का अपना बड़ा हाथ है अपनी सियासत को दफन करने का, लेकिन सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ जितनी बातें नून ने की, जो कुछ भी बातें की, यहाँ तक कि मेमो गेट लेकर आए, सारा कुछ उसका बदला आज आसिफ अली जरदारी ने ले लिया है। बल्कि अभी मैं एक पोस्ट पढ़ी थी शहबाज शरीफ की, काफ़ी पुरानी, जिसमें वो लिखते हैं कि जी जरदारी साहब, आपको राना सनाउल्लाह मशवरा दे रहा है कि आपने जितनी भी लूट मार और करप्शन की है उसके पैसे वापस करें, माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की, क्योंकि रमज़ान शुरू हो रहा है तो शायद उसकी बरकत से आपको माफ़ कर दिया जाए। तो देखा जाए तो भाई उसकी बरकत से अल्लाह ने, आवाम ने माफ़ किया हो कि ना, कि शहबाज शरीफ ने उनको माफ़ कर दिया है, क्योंकि रमज़ान आने वाला है और अब वो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम मुसल्लत करदा और आसिफ अली जरदारी साहब सदर होंगे। अभी वोटिंग हो रही है और 4 बजे तक की वोटिंग होती रहनी है, लेकिन जाहिर सी बात है, ऑब्वियस है, रिजल्ट सबको पता है कि किसको कितने वोट मिलने हैं और किसने वजीर आजम बनना है। लेकिन एनीवेज जरदारी साहब ने अपने पत्ते बड़े प्यार मोहब्बत से खेले हैं कि सियासत भी बच जाए और काम भी हो जाए। अच्छा, वैसे मुनाफ़क़त कह लें सियासतदानों की, या उन्हें लगता है कि वो आज भी जो है 70 80 90 की दिहाई में जितनी आसानी से वो आवाम को बेवकूफ़ बना लेंगे। अब बिलावल साहब ने अपनी पूरी जो कैंपेन थी वो नून के खिलाफ चलाई थी, उन्होंने पीटीआई के खिलाफ नहीं चलाई थी, बल्कि वो पीटीआई के साथ हमदर्दी करते रहे थे और नून के खिलाफ उनकी सारी कैंपेन थी, सारी इल्ज़ामबाजी थी, और जो 16 महीने की हुकूमत की कारकर्दगी थी उस पर भी उन्होंने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन कल हमने देखा गया कि वही मरीम नवाज़ के साथ, मरीम नवाज़ जो कि मुसल्लत शुदा अब वज़ीर आला तो मैं नहीं कहना चाहती उनको, क्योंकि जैसे वो बनी है, तो बस जो भी हैं, अब आप जो भी कह लें उनको, तो उनके साथ बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अपने पिता हजूर, अपने बाबा जी के लिए, अपने अब्बू जी के लिए कह रहे थे, वोटिंग की वो कर रहे थे, लॉबिंग कर रहे थे। तो ये भी हालात हैं पाकिस्तान के कि देखो, अवाम ने इन चोरों को इकट्ठे बैठने पर मजबूर कर दिया। इमरान खान ने बिल्कुल किया, लेकिन अवाम ने जो 8 फरवरी को अपनी पावर दिखाई, तो इन सबको पता चल गया कि जो आप समझ रहे हैं कि अवाम बेवकूफ़ है, जाहिल है, अनपढ़ है, ऐसा नहीं है। असल में बेवकूफ़, अनपढ़, जाहिल आप हैं, लेकिन आपके पास ताकत है, आप मुसल्लत हो गए। लेकिन ये अवाम जब चाहेगी हटा भी सकती है। अवाम को, मतलब जिसे कहते हैं ना, इतना बर्दाश्त से ज़्यादा किसी पर बोझ नहीं डालते हैं। काबीना तश्कील दी जा रही है, क्योंकि अब सदर का इंतखाब हो गया है, मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म आकर बैठ चुके हैं। पहले वो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म थे, अब मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म है। अब जिन मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म की काबीना बननी है, अब काबीना जो बनानी है तो फिर तो सबको खुश करना है, क्योंकि जिस तरह पहले कहा गया कि मुस्लिम लीग से, नून से शीन निकली है, तो नून वालों को भी खुश करना है, शीन वालों को भी खुश करना है, और जिनको ये लेकर आए, जो लोग इनको लेकर आए, इनको हमारे सरों पर मुसल्लत किया है, उनको भी खुश करना है, उनके बंदों को भी एडजस्ट करना है। तो जी अब आप देखिएगा, वैसे तो पाकिस्तान एक बहुत गरीब मुल्क है, लेकिन इस गरीब मुल्क की में जो है एक एक पोजीशन पर, एक एक मिनिस्ट्री पर, एक एक डिपार्टमेंट पे 3 बंदे आपको दिखाई देंगे, और ये तसलसल रहेगा निगरान सेटअप का। निगरान सेटअप जो कि अपनी आइनी मुद्दत से ज़्यादा बैठा रहा, जो कि गैर कानूनी इलीगल गवर्नमेंट रही है निगरान सेटअप की, लेकिन क्योंकि उनकी जो कारकर्दगी थी वो तसल्ली बख्श थी उन लोगों के लिए जो उनको लेकर आए थे, उनका पूरे पूरे तवक्कात पे ये जो निगरान सेटअप के जितने भी वुज़रा थे वो पूरे उतरे थे। तो उन्होंने कहा कि हम इन पर अपना दस्ते शफ़क़त कायम रखेंगे और इनको जो अभी हुकूमत बनी है उसका ये पार्ट एंड पार्सल एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेंगे। इसलिए सुनने में आ रहा है जो मिनिस्ट्री ऑफ IT है
وہ بھی ایز اٹ از چلے گی، وہی منسٹر ہوں گے جو نگران سیٹ اپ میں ہوں گے۔ آپ نے بلوچستان میں دیکھ ہی لیا کہ وزیر داخلہ جو ہے وہ نگران سیٹ اپ کے انہوں نے ریزائن کیا اور وزیر اعلیٰ بن گئے، جو کہ غیر قانونی ہے۔ جو نگران سیٹ اپ ہوتی ہے نا، وہ نہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے، نہ وہ اس طرح کوئی عہدے لے سکتی ہے، لیکن خیر سے پاکستان میں آئین اور قانون ہے ہی کہاں پہ جو ہم اس کی بات کریں۔ پھر مشیر داخلہ نقوی صاحب کو تو ہم بھول نہیں سکتے، ان کے کارنامے، ان کی کارکردگی کو جتنا سراہا جائے، جو کچھ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، جن کو ڈیلیور کرنا تھا، تو ان کے سر پہ تو دستے شفقت ایک نہیں 4 رکھے جائیں گے۔ آپ دیکھیں پی سی بی چیئرمین بھی ہیں اور سننے میں آیا مشیر داخلہ بھی وہی ہوں گے۔ اسی طرح جی جو خزانہ ہوگی وہ نون شین اور دستے شفقت رکھنے والوں کے بندہ ساتھ میں ان کے شامل ہوگا۔ تو اسی طرح ہر وزارت میں جو ہے آپ تینوں کے بندے دیکھیں گے، اور یہ غریب ملک کی وزارتیں جو بانٹی جا رہی ہیں، کھیل ہے نا، مطلب سب کو مفادات ہے، سب کو مل بانٹ کر کھائیں گے تاکہ کوئی ایک دوسرے کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو یہ مل بانٹنے کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ مل بانٹ کر کھانے کا سلسلہ مجھے لگتا ہے صرف کہ پنجاب اور وفاق میں نہیں یا سندھ میں نہیں، یہ کے پی کے میں بھی جاری ہے۔ اب آپ دیکھیں جو کے پی کے کی کابینہ اناؤنس ہوئی ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کے اپنے سپورٹرز نے بڑی انگلیاں اٹھائی ہیں۔ اچھا یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی، جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے نا، وہ اندھی تقلید نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ ایک ویژن اور ایک آئیڈیالوجی کو فالو کر رہا ہے۔ تو وہ نون والوں یا پیپلز پارٹی کی طرح نہیں ہوگا کہ وہ لوگ جو کہیں گے وہ مان لے گا، نہیں، وہ ایک ویژن کے تحت ہے۔ تو اگر اس کو جہاں غلط لگے گا وہ آواز اٹھائے گا، جہاں صحیح لگے گا وہاں بولے گا۔ تو جہاں پہ ان کو غلط لگا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے سپورٹرز کی کافی آوازیں اٹھی ہے، اور وہ آواز اس لیے اٹھی ہے کہ جب شیر افضل مروت صاحب کے بھائی کو کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ اب علی امین گنڈاپور نے جو اپنی کابینہ تشکیل دی ہے، اس میں اگر آپ دیکھا جائے کہ جب علی امین پور نامینیٹ ہوئے وزیر اعلیٰ کے لیے، تو سب سے پہلی ملاقات شیر افضل صاحب نے ان سے کی۔ شیر افضل صاحب نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 9 مئی کے بعد جس طرح وہ دبنگ انداز میں باہر نکلے اور جس طرح عوام کو انہوں نے باہر نکالا اور موبیلائز کیا، عمران خان کی آواز پہنچائی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے کافی ساری باتیں انہوں نے کی، بہت ووکل رہے ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ بہت منہ پھٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کسی پہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت غدار ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ غدار کون ہے، نام بتائیں، تو نام نہیں بتایا۔ پھر اچانک آ کر انہوں نے کہا جی شعیب شاہین غدار ہیں، لیکن پھر شعیب شاہین کو پی ٹی آئی عمران خان نے ٹکٹ دی اور انہوں نے اسلام آباد سے لڑا۔ تو اس طرح کی کافی چیزیں سامنے آئی، اور پھر وزیر اعلیٰ نامینیٹ ہونے کے بعد علی امین گنڈاپور کی شیر افضل سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد جو ان کا بھائی کا کابینہ میں آنا، وہ بھائی جو کہ اینٹی عمران خان رہا ہے، جس کی آئیڈیالوجی یا ویژن عمران خان سے نہیں ملتا ہے، اور عمران خان اگر دیکھیں کبھی بھی اقرا پروری جسے کہتے ہیں رشتہ داریوں میں، نیپوٹزم میں، فیورزم میں نہیں رہے۔ اگر وہ اس طرح ہوتا تو وہ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ وہ چیئرمین اپنی بہن کو بناتے، اپنے کسی رشتہ دار کو بناتے، انہوں نے ایک پارٹی ورکر کو بنایا۔ اسی طرح جتنی بھی ٹکٹس دی گئی ہیں ان میں کتنا ان کے کوئی کلوز فرینڈز یا رشتہ دار نکل آئے ہوں گے، ایک ہو بھی گیا تو وہ میرٹ کی بیس پہ گیا۔ لیکن اب جب ہم علی امین گنڈاپور کی کابینہ دیکھتے ہیں تو اس میں جی اسد کیسر کے بھی رشتہ دار ہیں، شہرام ترکی کا بھائی بھی موجود ہے، نور الحق قادری کے بھی بھتیجے موجود ہیں۔ تو یہ تو رشتہ داروں کو مل بانٹ کر دیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس چیز کو نہ پی ٹی آئی سپورٹرز اپریشیٹ کریں بلکہ آواز اٹھا رہے ہیں، بلکہ عمران خان کی ویژن اور آئیڈیالوجی سے بھی یہ لوگ انحراف کر رہے ہیں۔ اور اچھا وہ لوگ کابینہ میں شامل کیے گئے جو ہمیشہ سے عمران خان کے خلاف بات کرتے رہے، ایون کہ ان کو گالیاں تک دیتے رہے۔ اب ایسے لوگوں کا کابینہ میں شامل کر لینا کیا ظاہر کرتا ہے؟ اور پھر جو دوسرے جنہوں نے واقعی میں مارے کھائی ہیں، جنہوں نے الیکشن لڑا ہے اور اس مشکل حالات میں الیکشن لڑا ہے کہ جہاں آپ کو پتا ہے کہ آپ نامینیشن پیپر دائر کرو گے تو آپ اٹھا لیے جا سکتے ہو، ان کو پتا ہے کہ آپ کے ایون کے جو کہتے ہیں نا پروپوزل اور وہ بھی سیف نہیں تھے، تائید کنندہ بھی آپ کے سیف نہیں تھے، ان کو اٹھا لیا جاتا۔ تو ان تمام مشکل حالات میں انہوں نے الیکشن لڑا ہے اور جیتا ہے، آپ نے ان کو ٹوٹل اگنور کیا ہے۔ وہ ورکرز جو زمان پارک میں 2-2-3 مہینہ بیٹھ کر مارے کھاتے رہے ہیں یا یہاں پہ مارے کھاتے رہے ہیں، ان کو اگنور کر کے کسی کا بھائی، کسی کا بھتیجا، کسی کا بھانجا لے لینا عمران خان کی آئیڈیالوجی کے خلاف جاتا ہے۔ اور اس میں کیا میسج جا رہا ہے؟ کیا عمران خان کی جو بات ہے وہ سنی نہیں جا رہی ہے؟ جو عمران خان کنوے کر رہا ہے لوگوں کو، جو وہ اندر بات کرتا ہے وہ اس کو فالو نہیں کر رہے؟ کیا یہ پارٹی ہائی جیک ہو گئی ہے؟ کیا عمران خان کا ویژن اور آئیڈیالوجی کمپرومائز کر رہے ہیں یہ لوگ؟
یہ کافی سارے سوالات ہیں جو اٹھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے جب سے گنڈاپور کی کابینہ بنی ہے۔ کہ گنڈاپور صاحب کی جو چیزیں اچھی ہیں وہ بات ماننی چاہیے۔ انہوں نے آتی صحت کارڈ لنگر خانے، اور یقین مانی یہ صحت کارڈ لنگر خانے جو بھی کھلے ان میں کہیں پہ بھی عمران خان یا گنڈاپور کی تصویر موجود نہیں ہے۔ جس طرح 10 کلو آٹا دیتے وقت نواز شریف کی تصویر اور لوگوں کی تصدیق کی جا رہی ہے، ان کی تصویریں کھنچوائی جا رہی ہے، اور ایک گھر میں ڈیلیوری کرتے ہوئے 10 جو ہے ڈی سی بھی موجود ہوتا ہے، اس کے پوری مطلب ایچ آر لاجسٹک سارا کا سارا پیسہ آپ ویسٹ کر رہے ہو 10 کلو آٹا ڈیلیور کرنے کے لیے، اور دوسری طرف 10 لاکھ کا کارڈ دے دیا گیا ہے بنا تصویر کے، لنگر کھانے کھول دیے گئے ہیں، بندرگاہیں کھول دی گئی ہیں بنا تصویر کے۔ تو جی یہ کمپیریزن بنتا ہے، اور یہ ایک چیز ہے جو کہ اپریشیٹ کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو کابینہ انہوں نے بنائی ہے، اور پھر کل جو تیمور جگرا صاحب نے کہا ہے کہ جی عمران خان نے ان کو نامینیٹ کیا تھا، فائنینس منسٹر کے لیے، اور اس کے بعد علی امین گنڈاپور گئے اور پھر وہ چینج ہو گیا۔ تو یہ بہت سارے کوئسچنز ہیں جو کہ ریز ہو رہے ہیں، اور یہ کہنا کہ کیا یہ کابینہ تشکیل کرنے والے وہی لوگ ہیں جو بند کمروں میں ہمیشہ فیصلہ کرتے ہیں، کیا ان کی سرپرستی حاصل ہے؟ اچھا، میں آپ کو ایک اور خبر، کیونکہ بند کمروں کے فیصلوں کی بات آئی ہے تو یہ خبر آپ کو دیتی چلوں کہ بہت ساری چیزیں کنفرمیشنز آ رہی ہیں کہ جو ایک ایکس ہے وہ پریزنٹ سے ملے ہیں ہمارے، اور بڑا کلیئر میسج دیا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہو اب اس کو وائنڈ اپ کرو، بیک فٹ پہ جاؤ، ملاقات کرو، اور میسیجز جو ہے نا تھرو کسی کے کنوے مت کرو، آپ ڈائریکٹ جاؤ، ڈائریکٹ ملو، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ ملاقات کرو اور چیزوں کو اسٹریم لائن کرو، کیونکہ آپ بہت ہو گیا، اس سے آگے چلنا جو ہے وہ تباہی ہے۔ تو آپ کو بات کرنی پڑے گی قیدی نمبر 804 سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو بھی ملک کے حالات جا رہے ہیں، آپ کی کابینہ تشکیل ہو گئی ہے، حکومت آپ کی بن چکی ہے، یہ حکومت کتنے عرصے تک چلتی ہے، اور پھر عمران خان کی جو احتجاج کی کال ہے اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لوگ نکلتے ہیں تو ان کا ویژن کیا ہے؟ مطلب ابھی وہ کیا چاہ رہی ہے؟ حکومت چلے، عمران خان ریلیز ہو، کیا چاہ رہے ہیں؟ عوام کیا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ اب تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا وہ عوام کی ول کے اگینسٹ جا کر ہو رہا ہے، اور جن کو عوام نے ووٹ دیے ہیں وہ بھی شاید اس طرح نہیں کام کرے جس طرح عوام چاہتی ہے۔ عوام نے ووٹ دیے ہیں ریلیز عمران خان کے نام پہ کہ عمران خان کو ریلیز کیا جائے، لیکن جو بندرواٹ چل رہی ہے اس سے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں یہ پارٹی ہائی جیک ہو گئی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔